H2F हाजरा हमज़ा फाउंडेशन के CEO जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ खान साहब ने अपनी टीम के हमरा पैथवेल सेंटर ऑफ हेमाटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट रावलपिंडी का दौरा किया। इस मौके पर मेजर जनरल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ खान साहब ने इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मेजर जनरल रिटायर्ड परवेज़ अहमद साहब की काविशों को सराहा और थैलेसीमिया की रोकथाम और इससे मुतल्लिक़ आगाही के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया, जिसमें इन्होंने इदारे के मुख्तलिफ शोबाजात का बगौर जायज़ा लिया और वहाँ के डॉक्टर्स और मरीज़ों से मुलाकात की। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने हमें टाइम दिया और हम अपनी पूरी टीम लेके हम आए हैं। इस पूरे हॉस्पिटल का विज़िट भी किया। लकीली हमें आज एक बच्ची भी मिल गई 33 इयर्स की, आज उसकी बर्थडे थी, वो भी हमने सेलिब्रेट की। और आपका अपना भी मुझे पता है कि यू आर वेरी बिज़ी और आपने अपने स्केड्यूल में से टाइम भी दिया। तो मैं मुख्तसरन आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ सर विद रिगार्ड्स टू थैलेसीमिया की, जो आप मैनेजमेंट कर रहे हैं उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। दूसरा उसकी जो क्यूरेटिव है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, या उसके अंदर और भी अगर कोई उसमें फर्दर कुछ चीज़ें आई हैं। और थर्डली जिसका ज़्यादा हमारा फोकस है वो है प्रिवेंशन। उस पर भी मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ, बिकॉज जितना आपका एक्सपीरियंस है उसमें शायद ही हमारे यहाँ कोई इतना ज़्यादा जिनका एक्सपीरियंस हो। तो उस मामले में मैं गाइडेंस लेना चाहता हूँ, जो कि हम सब के लिए पूरे मुल्क में जितने भी हम लोग काम कर रहे हैं थैलेसीमिया के लिए, उन सब के लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने सेल्फ हेल्प बेसिस पे इतना ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर भी बना दिया थैलेसीमिया के अलावा। तो इसी से आगाज़ करते हैं कि आप अगर इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे, ये कब से ये शुरू किया गया है और अभी तक आपने थैलेसीमिया के हवाले से इधर कितना काम हो रहा है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के हवाले से। थैंक यू वेरी मच जी, आपने टाइम निकाला और आप तशरीफ़ लाए, वी आर रियली ग्रेटफुल। अच्छा, इसकी ये जो पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी है, ये तो 93-94 से ये काम कर रहे हैं। ये बिल्डिंग भी काफ़ी अरसे पहले की बनी हुई है। तो इसमें मेनली जो है वो थैलेसीमिया की जो ट्रांसफ्यूजन है वही हो रहा था। तो सम टाइम बैक इन एट द एंड ऑफ 2019 जो है, तो जनरल सुहेब साहब हैं जो इस सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने को थोड़ा सा बताया कि ये एक बिल्डिंग है जो अंडर यूटिलाइज है, तो इसको बेहतर यूटिलाइजेशन के लिए कोई आप देखें इसको में कुछ हो सकता है। तो वो हमने जब ये पूरा ये बिल्डिंग देखी तो मैंने सजेशन दी कि इसमें हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो शुरू कर देते हैं। बाद में यहाँ हमारे कोलीग हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, वो भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन है, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। उनका फिर ये आइडिया था कि ये खाली ट्रांसप्लांट ही नहीं, हम इसको खून की बीमारियों का एक कम्प्रीहेंसिव जो है वो सेंटर बनाते हैं, जिसमें तशख़ीस भी हो, ट्रीटमेंट भी हो, ट्रांसप्लांट के अलावा भी बाकी ट्रीटमेंट भी हम दें, जो ब्लड कैंसर्स हैं उनको भी ट्रीट करें। तो वो बड़ा अच्छा आइडिया था। इसी बिल्डिंग में हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी वाले भी थे, तो हमने कहा वो भी खून की बीमारी है, तो ये सारा एक अंडर वन रूफ सारी एक कम्प्रीहेंसिव फैसिलिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो फिर जैसे जैसे शुरू किया, अल्लाह ने उसमें बरकत डाली। कुछ चीज़ें हमने जो है वो इनोवेट की। यहाँ जो वेंटिलेशन का सिस्टम है वो जनरल साहब ने खुद डिज़ाइन किया है और वो प्रोक्योर किया। हमने कुछ रिफर्बिश चीज़ें ली, फिर कुछ लोगों की डोनेशन दी, तो ये सब्सटेंशली लो कास्ट पे ये फैसिलिटी बनाई हमने। और इसका मॉडल भी ये था कि हम इसको एक सस्टेनेबल फैसिलिटी बनाएं, ऐसी ना हो जो प्योर डोनेशन पे हो जो कल को बंद हो जाए, और ऐसी भी ना हो जो प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने कोई 33 ट्रांसप्लांट कर दिए हैं और बड़े अच्छे उसके रिज़ल्ट हैं। ब्लड कैंसर जो है वो 100+ ट्रीट हो चुके हैं पिछले 1.5 साल में इस सेंटर में। और थैलेसीमिया के जो है वो ट्रांसफ्यूजन सपोर्ट तो होती, साथ हमने उनका वो जो आयरन निकालने के लिए आयरन कीलेशन ट्रीटमेंट है वो भी साथ शुरू की हुई है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमने बड़ी अच्छी स्क्रीनिंग शुरू की है, जो वन ऑफ द लेटेस्ट जो वर्ल्ड में WHO की रिकमेंडेड स्क्रीनिंग मेथड है वो हम कर रहे हैं।
جس میں تاکہ ان کو کلین بلڈ ملے, کوئی بلڈ کے تھرو بیماری نہ جائے. تو یہ ایک ماڈل ہے, اس میں ہمیں لوگ بھی ہیلپ کر رہے ہیں, پاکستان بیت المال والے جو ہے وہ بھی اس میں ہیلپ کر رہے ہیں. اب جہاں تک تھیلیسیمیا پریونشن کا تعلق ہے, یہ بڑا آپ کا اچھا کویشچن بھی ہے, کنسرن بھی ہے. اب تھیلیسیمیا پریونٹیبل ڈیزیز ہے, جو ہمیں پتہ ہے موروثی ہے اور پیرنٹ سے بچوں میں جاتی ہے. اور اگر ہم کسی طریقے سے یہ بھی کریں کہ شادی سے پہلے اسکریننگ کریں, یا پھر جو ایسے کپلز جو آلریڈی کیریئر ہیں دونوں, ان میں بچے کی پیدائش سے پہلے ٹیسٹ ہو سکتا ہے. اور یہ وہ ماڈل ہے جس پہ کافی سارے ایڈوانس کنٹریز نے بھی کام کیا ہے, اور اس پہ یہ وائبل ہے, ورکیبل ہے. ہمارے سوشل سیٹ اپ میں یہ شاید ممکن نہ ہو, ہم کہیں کہ جی کیریئر کی شادی جو ہے وہ کیریئر سے نہ ہو سکے, وہ سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا ہمارے. تو ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ڈویبل ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو پریگننسی کے دوران جو ہونے والا بچہ ہے اس کی اسکریننگ ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو تھیلیسیمیا میجر ہے یا نہیں ہے. اور اگر میجر ہو تو علماء نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ تھیلیسیمیا میجر کا بچے کی آپ جو حمل ضائع کر سکتے ہیں within I think فرسٹ 3 months میں, first 3 months. ودن 4 months کہتے ہیں, 16 ویک میں, کیونکہ وہ 16 ویک میں پھر وہ بلڈ سرکولیشن شروع ہو جاتا ہے, تو وہ پھر شریعت اجازت نہیں دیتی. تو 16 ہفتے سے پہلے جو ہے وہ حمل ضائع کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو کہ اگر ہم اس کو کسی طریقے سے مدر اور چائلڈ ہیلتھ کے ساتھ اس کو ملا سکیں, یا اسی سیٹ اپ کے ساتھ اس کو رن کر سکیں, تو ہم اپنی جو ہماری جو حمل کے دوران بچوں کی جو ہے, جو بچوں کے یہ جو خواتین کی ڈیتھ ہے, اس کو کنٹرول کر سکیں گے. اور جو نیونیٹل مارٹیلٹی ہے, جو ہماری انفینٹ مارٹیلٹی ہے, یہ بہت ہائی ہے, اس پہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو ایک ہی جگہ پہ یہ 2-3 کام ہو سکیں گے. دیکھیں, تھیلیسیمیا جو ہے اس کے 4 قسم کے علاج ہوتے ہیں, اور ان دا پرائرٹی 1 2 3 4 اگر ہم کہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے پریونشن. دوسرے نمبر پہ اگر پریگنینسی ہو جائے تو اس کی بروقت تشخیص کرنا کہ بچے کو کہیں تھیلیسیمیا میجر تو نہیں ہے, اور پھر اگر ہو تو ابارشن کرا دینا. یہ نمبر 2 پہ یہ آتی ہے, یہ بھی اٹس اے فارم آف پریونشن. اور تیسرے نمبر پہ ٹرانسفیوژن سروس ہے, اور اس کو دیکھنا, اور بچوں کو جو ٹرانسفیوژن پہ ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا کہ وہ اپنی ایک نارمل زندگی گزار سکیں. اور تیسرے نمبر پہ کیوریٹو ٹریٹمنٹس آتی ہیں, جس میں کہ ٹرانسپلانٹ ہے اور جین تھیراپی وغیرہ ہے. پاکستان میں جو پہلے 2 نمبر کی چیزیں ہیں, یعنی پریونشن میں, ان پہ اتنا کام نہیں ہوا جتنا کہ ٹرانسفیوژن سروسز پہ ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے جو فوکس تھا وہ پریونشن سے ہٹ کے ٹرانسفیوژن کے اوپر آ گیا. اور ٹرانسفیوژن سروسز سارے تھیلیسیمیا بچوں کو پرووائڈ کرنا ایک نہایت مشکل کام ہے. آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ ایسے بچے ہیں جن کو تھیلیسیمیا کی بیماری ہے, اور جن کو ہر مہینے خون لگانا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں. یہاں ہمارا تھیلیسیمیا سینٹر ہے جس کے اندر ہمارے تقریباً 2400 بچے رجسٹرڈ ہیں, اور یہ سب ڈائگنوز ہو کے آتے ہیں. تھیلیسیمیا ایک موروثی مرض ہے جن کے جو دونوں پیرنٹس کے آدھی بیماری ان دونوں میں ہوتی ہے. تھیلیسیمیا مائنر ایک پیرنٹ ہوتا ہے, پھر دوسرا پیرنٹ بھی تھیلیسیمیا مائنر. ان کے ہر جب پریگننسی ہوتی ہے اس میں 25% چانس ہے کہ یہ بچہ تھیلیسیمیا میجر پیدا ہو جائے گا, 25% چانس ہے کہ وہ نارمل ہوگا, اور 50% چانس ہے کہ وہ تھیلیسیمیا مائنر ہوگا. اس کے لیے جب وہ ہمارے پاس بچے آتے ہیں تو وہ ڈائگنوز ہو کے آتے ہیں, بیکاز جب وہ پیدا ہو جاتا ہے اور پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا تو 3-4 مہینے کے بعد اس میں ویکنس شروع ہو جاتی ہے,
اس کو وہ پیل ہو جاتا ہے اور اس کو روتا ہے, اریٹیبل ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے اس کو بلڈ سی پی کرنے کے بعد کہ اس کو تھیلیسیمیا نہ ہو کہیں. پھر اس کے بعد اس کے مزید ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں ایچ پی الیکٹروفریسس ایک ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ تھیلیسیمیا میجر ہے. تھیلیسیمیا میجر میں ریڈ سیلز جو ہے نا, لال جو خلیے ہیں خون کے, وہ صحیح نہیں بنتے, باقی بلڈ ان کا بنتا ہے. تو ان بچوں کو ہم صرف ریڈ سیل لگاتے ہیں. جیسے ہی بچہ ہمارے پاس آتا ہے رجسٹریشن اس کی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور 4 months کی ایج سے ہی ہمارے پاس رجسٹر ہو جاتے ہیں. اور ان کو ہر مہینے بلڈ لگتا ہے آفٹر ایوری 20 to 25 days. 25 days کے بعد وہ جو بلڈ ہم نے ان کے اندر ٹرانسفیوز کیا ہوتا ہے اس کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کا نیا بلڈ نہیں بن رہا ہے, تو وہ پھر ہمیں ٹرانسفیوز کرنا پڑتا ہے. یہ جو ہمارا سینٹر ہے اس میں ہم تقریباً ہر قسم کے جو بلڈ ڈیزیز ہے اس کا ہم ٹریٹمنٹ آفر کر رہے ہیں, جس کے اندر ہم میلگنینسیز بھی ٹریٹ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی یہاں پہ کرتے ہیں. ہمارا جو ٹرانسپلانٹ یونٹ ہے اس کی جو کنسٹرکشن سٹارٹ ہو گئی تھی 2022 میں, اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو گئی تھی. اس کے بعد جو فرسٹ ٹرانسپلانٹ ہم نے کیا تھا 5 جولائی 2022 میں ہم نے پہلا ٹرانسپلانٹ کیا تھا بون میرو ٹرانسپلانٹ. ٹوٹل جو ہم نے ٹرانسپلانٹ کی تھی 2022 کے اندر 4 کیے تھے. 26 ٹرانسپلانٹس ہم کر چکے ہیں 2023 کے اندر, جو کہ ون آف دا لارجسٹ سینٹر ہمارا ڈیٹا ہے 2023 کے اندر. 2024 میں ابھی تک ہم 3 ٹرانسپلانٹس کر چکے ہیں, اور 4تھا ٹرانسپلانٹ ہمارا ان پروسیس ہے. جو ہم ان ڈیزیزز ٹریٹ کر رہے ہیں جن کا ہم ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں, اس میں ہم آٹو ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں, جس کے اندر مین ہماری ڈیزیزز ہوتی ہے مائلوما اور ایکیوٹ لیوکیمیا. اس کے علاوہ ہم ایلوجینک ٹرانسپلانٹ آفر کر رہے ہیں تیلیسیمیا کے اندر, ہیپلو ٹرانسپلانٹ بھی آفر کر رہے ہیں. تو جو ہم ٹرانسپلانٹس آفر کر رہے ہیں, یہ آٹو ٹرانسپلانٹس ہم آفر کر رہے ہیں مائلوما کے اندر اور لمفوماز کے اندر, جس میں ہاجکن لمفوما بھی ہمارے پاس پیشنٹس آتی ہے, اور نان ہاجکن لمفوما کے ہم پیشنٹ کر رہے ہیں. ایلوجینک ٹرانسپلانٹس ہم آفر کر رہے ہیں تیلیسیمیا کے اندر. اس کے علاوہ ایکیوٹ لیوکیمیاز کے اندر, جس کے اندر مین ہمارا جو بلک ہے ایکیوٹ مائلائڈ لیوکیمیا, ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا کا ہمارا بلک ہے, اور اپلاسٹک اینیمیا کے اندر. ہیپلو ٹرانسپلانٹ جو ہے ہمارا انہی ڈیزیز کے اندر ہم ہیپلو ٹرانسپلانٹس بھی کر رہے ہیں, جیسے کہ ایکیوٹ لیوکیمیا, اپلاسٹک اینیمیا کے اندر ہم ہیپلو ٹرانسپلانٹس بھی آفر کر رہے ہیں, جہاں پہ ہمارے پاس فلی میچ ڈونر اویلیبل نہ ہو. جو ہمارے سینٹر کی خاص بات ہے ٹرانسپلانٹ ریلیٹڈ, وہ یہ کہ ہمارے سینٹر کا جو ہم اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ آفر کر رہے ہیں ایک لو کاسٹ کے اندر. جو باقی ہمارے پاکستان میں کوئی پبلک سیکٹر ہاسپٹل نہیں ہے جو ٹرانسپلانٹ آفر کر رہے ہیں, اور جو پرائیویٹ سینٹر ہے وہ بہت زیادہ کاسٹلی ہے, جو پیشنٹ کی ریچ سے باہر ہوتے ہیں. ہمارا جو ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے اس میں تقریباً باقی پرائیویٹ سینٹرز کی نسبت ہم آدھی کاسٹ پہ ٹریٹمنٹ آفر کر رہے ہیں. یہاں پر ہمیں دیگر چیزوں کو ہم فیس کرتے ہیں, لیکن ایز ڈاکٹرز ہمیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز جو کہ ایک کلینیشین امریکہ میں یا برٹن میں بیٹھا ہوگا اس کو نہیں وہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں جو کہ لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. اکثر ہمارے پیشنٹس جو سے ہیں فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ایون پیٹفل انسٹیٹیوٹ کے اندر سب چیزیں ہمارے پاس ہر وقت تو اویلیبل نہیں ہیں. ہمارے پاس ابھی کیا نام ہے وینٹیلیٹر نہیں تھا, ابھی اس کو ہمیں ریسنٹلی ہم نے ایکوائر کیا ہے. تو جب تک یہ چیزیں ساری نہیں ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی کنسٹرینڈ ریسورسز کے اندر آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے اور مینجمنٹ ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے. تو ہم لوگ ڈیفینیٹلی جو چیزیں ہم لوگ خود کیٹر نہیں کر سکتے, جس طریقے سے انٹینسو کیئر کی مینجمنٹ ہے, تو ہمارے پاس یہاں پہ ہارٹس انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے, تو ہم لوگ ہماری ٹیم نے ان کے ساتھ پہلے ہمارا ایک اچھی ان کے ساتھ ریپیوٹ ہے, اور ہم ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, اور ہمارے پیشنٹ کو ہم پھر ٹائملی جتنا ہم کر سکتے ہیں ٹرانسفر کرتے ہیں. لیکن اٹس ناٹ آلویز دیٹ اسموتھ اینڈ اٹس ناٹ آلویز دیٹ ایزی, کیونکہ پیشنٹ کرٹیکل ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر ان ہاؤس انٹینسو کیئر کی مینجمنٹ ہو, جیسے کہ ہم وینٹیلیٹری سپورٹ کی بات کر رہے ہیں, تو پھر اس سے فرق تو پڑتا ہے. باقی جو چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی ریڈیولوجیکل جو ڈائگنوسٹک ٹولز ہوتے ہیں, سی ٹی اسکین ہو گیا, ایم آر آئی ہو گیا, وہ ابھی ہمارے پاس فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں. اور جس طریقے سے تھیلیسیمیا میں بھی T2 ایم آر آئی اسکین وغیرہ ہوتے ہیں, یہ ابھی تک ہمارے پاس یہ ایک تھیلیسیمیا سینٹر ضرور ہے, لیکن ہم لوگ ابھی تک اس کو ہمارے پاس ہے نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ڈیفینیٹلی ڈائگنوسس میں اور مینجمنٹ میں ان کا پرابلم ہوتی ہے. لیکن میں نے یہیں سے ٹریننگ کی ہوئی ہے پاکستان سے, اور پھر میں نے انگلینڈ میں بھی جا کے 10 سال کام کی ہے.
تو مجھے ایک بات پتہ ہے کہ لمیٹڈ ریسورسز میں کام کیسے کرتے ہیں، لیکن ہیونگ ورکڈ ابراڈ اٹس ناٹ ویری ایزی ٹو ورک ان این انوائرمنٹ ویئر یور سم ہینڈز آر ایکچولی ٹائرڈ. میرا نام سائرہ یہی ہے اور میں تھیلیسیمیا میجر پیشنٹ ہوں. تو مجھے یہ تقریباً میں 2.5 سال کی تھی تو مجھے ڈگنوز ہوا تھا کہ مجھے تھیلیسیمیا ہے. پھر میرے پیرنٹس نے مجھے پاکستان تھیلیسیمیا ویلفیئر سوسائٹی میں لایا اور میرے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو باقاعدہ میرے یہاں پہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا اور الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا میرا ٹریٹمنٹ کیا اور بلڈ ٹائم پہ لگتا رہا مجھے. اس کے ساتھ ساتھ نا میں نے اپنی اسٹڈی بھی جاری رکھی کیونکہ صرف بیماری کو اپنے اوپر نہیں ہیوی کرنا چاہیے، اور بھی بہت ہوتے ہیں. تو میں نے اسٹڈی اپنی سٹارٹ کر دی اور الحمدللہ میں نے کیا ہے، ماسٹرز کیا ہے اور میں ڈسپینسنگ کا کورس کر رہی ہوں. اس کے علاوہ مجھے اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرنے کی وجہ سے اور اپنی ہیلتھ اچھی رکھنے کی وجہ سے فیریٹین لیول جو ہے وہ نارمل رکھنے کی وجہ سے مجھے پاکستان تھیلیسیمیا فیڈریشن کی طرف سے گولڈ میڈل ملا تھا، جو کہ مجھے 2015 میں ملا تھا. اور میں ساتھ ساتھ اپنی آئرن کلیکشن کی پوری میڈیسن صحیح لیتی ہوں اور اپنی پورا کیئر کرتی ہوں تاکہ میری طبیعت اچھی رہے اور میں دوسرے بچوں کو موٹیویٹ کر سکوں. میری ایک بہت بڑی وش تھی کہ اللہ پاک مجھے نا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دکھائیں. تو وہ پہلی وش میری پوری 2018 میں نے فرسٹ عمرہ کیا اور اس کے بعد ابھی جنوری میں دوبارہ عمرے پہ گئی ہوں. اور الحمدللہ کہ تھیلیسیمیا اس طرح کی بیماری نہیں ہے کہ بندہ بالکل اب بیٹھ جائے یا اپنا کوئی اور معاملات نہ کر سکے. ہم بھی نارمل بندوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں اور انشاءاللہ گزاریں گے. مجھے 9 مہینے ہو گئے علاج کروا رہا ہوں. ان کی بڑی مہربانی ہے، میرا رعایت علاج کر رہے ہیں. یہاں کا عملہ بہت اچھا ہے. یہاں کے ڈاکٹر، جنرل صاحب، بریگیڈیئر صاحب سب بہت بہتر علاج کر رہے ہیں. میرا کورس چل رہا ہے ابھی. اللہ ان کے ہاتھ میں شفا دے، ان کی خیر خائی میں برکت ڈالے. آپ لوگ ہماری مدد کریں، ہم آپ کی مدد سے زندہ ہیں. آپ جتنی مدد کریں گے اتنے مریضوں کا زیادہ علاج ہوگا. ایک امپورٹنٹ شخصیت کا ذکر کرنا چاہوں گی، ڈاکٹر جنرل پرویز احمد، اور اس کے بعد بریگیڈیئر کامران اینڈ میڈم جنرل قمر. اینڈ کوڈوز ٹو دا ایفرٹس آف دیز پیپل اینڈ دیز آر دا ٹرو لیجنڈس. اور ان کی کائنڈ سپرویژن میں ایک اسٹرانگ ٹیم کے ساتھ ہم یہاں پہ اس ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں. اینڈ وی آر ڈیلنگ ود آل ٹائپ آف ہیمیٹولوجیکل ڈس آرڈرز، جس میں مینلی ہمارے پاس تھیلیسیمیا میجر اینڈ لیوکیمیا، آل ٹائپ آف لیوکیمیاز ہیں، ملٹیپل مائلوماز ہیں. تمام موروثی بیماریوں کا علاج اور تشخیص اس سینٹر میں کی جاتی ہے اور یہاں پہ بہت لو کاسٹ سیٹنگ میں تمام مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ میں اپنے سینٹر کے بارے میں تھوڑی بہت آپ کو انفارمیشن دیتی چلوں کہ یہاں پہ بیت المال کی ایک خاص کنٹریبیوشن ہے. اس کے بغیر تو شاید یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہے کہ ان لوگوں کا یہاں پہ علاج کیا جائے، کیونکہ یہ بہت ڈیفیکلٹ سی فیلڈ ہے اور بہت ڈیفیکلٹ ٹریٹمنٹ ہے، اور بیت المال کی کنٹریبیوشن سے ہی ان لوگوں کا یہاں پہ علاج کیا جا سکتا ہے. اور دے ہیلپ دیز پیپل الاٹ. اور مور اوور ہم یہاں پہ کیمو تھراپیز کے سیشنز دیتے ہیں. کیمو تھراپیز دینے کے بعد الٹیمیٹلی پیشنٹس کا بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی یہاں پہ بہت لو کاسٹ سیٹنگ میں کیا جاتا ہے. اور اراؤنڈ 33 بون میرو ٹرانسپلانٹس جنرل پرویز احمد اور ان کی ٹیم یہاں پہ کر چکی ہے. اینڈ مور دین 100 پیشنٹس جو ہیں ہمارے لیوکیمیا کے وہ یہاں پہ ٹریٹ ہو چکے ہیں. اینڈ الحمدللہ از گوئنگ ویری ویل. 2 پروونسز میں یہ بل پاس ہوا تھا، جیسے کے پی اسمبلی میں اور سندھ اسمبلی میں، کہ کیریئر جو ہے وہ کیریئر کے ساتھ میرج نہیں کر سکتا اور پری میرج جو ہے وہ اسکریننگ کی جائے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ اس کے فائدہ نہ ہونے کی 2 ریزنز ہیں. اس لیے کہ ہم قانون پہ عمل تو یہاں ہوتا نہیں ہے، بہت سارے اور بھی قانون ہیں جن پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا، جیسے ٹریفک رولز ہیں. دوسری ریزن یہ تھی کہ کیپیسٹی نہیں ہے. یہ جب
کے پی اسمبلی نے پاس کیا تو وہاں ان کے ایک امپارٹنٹ آدمی کو میں نے بتایا تھا، رنگ کر کے بتایا تھا، میں نے کہا آپ نے جو ہے لا تو پاس کر لیا ہے، آپ کے پورے کے پی میں پروونس میں صرف ایک جگہ پہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ جو ہے وہ وزیرستان سے یا ڈی اے خان سے جو ہے وہ پشاور میں آ کے ٹیسٹ کروائیں گے شادی سے پہلے؟ تو ایک وہ پریکٹیکل نہیں تھا. اسی طریقے سے سندھ میں بھی پاس ہوا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور یہ جو ہے یہ لا جو ہے یہ بنانے کا فائدہ دو وجہ سے نہیں ہوا. ایک تو ہمارے سوشل سیٹ اپ میں اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی، کیونکہ بہت سارے ریلیجس جو ہے ہمارے جو علماء ہیں وہ اس چیز پہ شاید ایگری نہ کریں کہ اگر اسلام نے کزن میرج کی پرمیشن دی ہے تو آپ کیسے روک سکتے ہیں اس کو. دوسرا یہ تھا کہ سوشلی بھی کچھ فیملیز میں میرجز انٹر میرجز ہوتی ہیں فیملیز میں، اور جن فیملیز میں تھیلیسیمیا نہیں ہے آپ کیوں پابندی لگانا چاہتے ہیں وہاں میرج نہ ہو ان کے آپس میں؟ تو اس سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ آپ اپنا یہ جو سی وی ایس والا سسٹم ہے اس کو ایکٹیویٹ رکھیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگ والنٹیرلی جو ہے اپنے ٹیسٹ کرائیں، کیونکہ اویئرنیس ہوگی، لوگوں میں ایجوکیشن ہوگی تو اس کے لیے لا کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود جو ہے وہ اپنا لوگ ٹیسٹ کرائیں گے. اور ایجوکیٹڈ فیملیز میں ابھی ہے یہ چیز آ گئی ہے کچھ لوگوں میں، جن فیملیز میں تھیلیسیمیا ہے اور ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں وہ کروانا شروع ہو گئے ہیں شادی سے پہلے اپنی فیملیز میں بچوں کا. تو یہ عام اس کو کرنے کا فائدہ نہیں ہے، لیجسلیشن میرا نہیں خیال کو فائدہ ہوگا. دوسری جہاں تک یہ جو ہمارے جو لوگ ہیں جو حکومت میں ہیں، ہمارے جو ہیرارکی ہے جو اوپر والی، ان کے لیے میری سجیشن یہی ہے کہ اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ چلائیں. بے شک یہ اسلام آباد کے ریجن میں چلا سکتے ہیں، ہم اس کے لیے ورکنگ پیپر ان کو بنا کے دے سکتے ہیں، ایک وائبل اور ایک اکنامک ماڈل بنا کے دے سکتے ہیں جس پہ یہ شروع کریں اور وہ سال 2 سال چلائیں، اس کے بعد یہ اس کو ریپلیکیٹ کر دیں پروونسز میں. دیٹس دا اونلی وے. دیکھیں اس میں کوئی ایک سنگل چیز جو ہے وہ شاید ریوارڈ نہ کرے، خالی سی وی ایس سے ایلیمینیٹ نہیں ہوگا. ہمیں وہ جو شادی سے پہلے اسکریننگ جو والنٹرلی اسکریننگ ہے وہ بھی کرانی پڑے گی، اور جو شادی شدہ آلریڈی میرڈ کپل ہیں ان کو کنونس کرنا پڑے گا سی وی ایس کے لیے، پلس جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں ان کی اچھی مینجمنٹ، اور جن کا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے ان کا بون میرو ٹرانسپلانٹ وہ کروانا ہوگا. یہ ملٹی پراؤن جو ہے یہ ہے، اور پھر اس سے ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ 10-15 سال میں ہو سکتا ہے، ڈویبل ہے. سو اٹ مینس کہ آپ کا کنکلوژن یہ ہے کہ جو گورنمنٹ لیول کے اوپر ایک پائلٹ پروجیکٹ یہاں سے شروع کیا جائے اسلام آباد، جس کے لیے آپ بھی ان کو اسسٹ کر سکتے ہیں، اور وہی پھر ریپلیکیٹ کیا جائے پورے دیگر پروونسز میں بھی اور ہر جگہ پہ پاکستان میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو این جی اوز جتنی بھی اس کی ہیں یہ جو ابھی مینیج کر رہی ہیں تھیلیسیمیا سینٹرز آل اوور پاکستان، ان کو بھی چاہیے کہ ادر دین یہ جو مینجمنٹ کر رہے ہیں، ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، یہ اویئرنیس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور اپنے نہ صرف وہ جو افیکٹڈ فیملیز ہیں ان کو بلکہ دیگر بھی ہر شعبے میں جا کے بلکہ میں تو سر اس ایکسٹینٹ تک جاؤں گا کہ تھیلیسیمیا جتنے بھی یہ جو سینٹرز ہیں یہ ساتھ سی وی ایس کا بھی بندوبست کریں، اویئرنیس کا بھی بندوبست کریں، اور مینجمنٹ بھی وہ مینجمنٹ جو سائنٹیفک مینجمنٹ ہے جس میں آئرن وہ ریموو کرنے کے لیے دوائیاں بھی پرووائڈ کریں اور بلڈ ٹرانسفیوژن بھی دیں، پھر وہ ایک کمپریہنسو سینٹر ہوگا، زیادہ بہتر ہے. اور اگر ملٹیپل جیسے ہیں تھیلیسیمیا سوسائٹیز یہ مل کے کچھ اپنے پروفیشنل لوگوں کو ہائر کر کے ایک کمپریہنسو فیسلٹی بنائیں، جیسے یہ ماڈل ہے ہمارا. یہ ایک ماڈل ہے، یہ الحمدللہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک سارے اس کے ایکسٹینٹ جو ہے وہ کور ہو رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ صاحب. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا. اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہماری ملاقات رہے گی. ویلکم جی، تھینک یو.